बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कुरैश साहब, जान अजगरी साहब ने जिस तरह से पूरा जो रीजनल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, क्या अफादियत है कश्मीर की और क्यों है, इससे तो आपको इसमें सवाल किया कि आपने इस पर बात करनी है, लेकिन आपको ये क्यों जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस रीजन में हिंदुस्तान की हैसियत क्या है और हिंदुस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो उसका असर रसूख हो उसको समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये हमारी पॉलिसीज़ को भी मुतासर करता है। बात शुरू हुई थी कि रमेश कुमार साहब ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शायद जल्दी कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। जिस तरह अजगरी साहब ने कहा कि जो मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती है, ऐसी कोई चीज़ हो। उसकी बुनियादी वजूहात में अगर हम जाएं, पीछे भी जाएं, तो हवाना में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दरमियान, प्रेसिडेंट जरदारी के दरमियान जब बातचीत हुई तो वहाँ ये तय हुआ था कि हम आगे बातचीत करेंगे और कोई हादसा डिरेल नहीं करेगा इस बातचीत को। ये बातचीत कंटिन्यू रहेगी, कितना भी बड़ा हादसा हो। ये बम्बई इंसिडेंट के बाद का वाक़ा है, कोई इंसिडेंट भी डिरेल नहीं करेगा। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरह से रिफ्यूज देकर बहुत सारी चीज़ों से उसने बातचीत से इनकार किया। अब आपकी आज की सूरत हाल जो है, जिस सूरत हाल में आज हम हैं, जो पिछले 2019 के बाद का जो मामला बना है, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, जिस तरह हिंदुस्तान किसी भी सतह पर किसी भी जगह पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने, हमारे लोगों ने हर दफ़ा हर जगह ये बात की कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के जो इक़दाम किए वो उन्होंने कश्मीर के लिए अपने हिसाब से, ये उनका आखिरी फैसला कश्मीर के बाद, लास्ट सोल्यूशन फॉर कश्मीर इन देयर डिक्शनरी, अपने किताब में उन्होंने आखिरी हाल कश्मीर का ये कर दिया। हम कहाँ से अब उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं? किधर से पाकिस्तान उनके साथ अप्रोचमेंट अगर करना भी चाहता है तो कहाँ से करेगा और कहाँ से शुरू करेगा? पहले तो हम अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की बात करते हैं, उस पर हमारा जो अभी तक जोर है वो सारी चीज़ें उस पर है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको तो नीचे लाकर, उसको तो बहुत नीचे लाया। अब हमारे नैरेटिव में दरमियान में आ गया था कि हिंदुस्तान पहले जाए 4 अगस्त वाले 2019 के स्टेज पर और फिर बातचीत शुरू होगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई। न हिंदुस्तान ने वो चीज़ मानी, न उसने वो किया आगे, और न कोई सूरत हाल आगे नजर आती है। तो मैं अपनी बातचीत को सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद रखूंगा, कश्मीर के हालात तक महदूद रखूंगा और आपको सेंसिटाइज करना। और ये भी बता दें हमें कि अचानक से एकदम से एस्केलेशन जो हुई है पिछले हफ्ते में। मैं बताऊँ कि एक तो चीज़ है कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया और उसने अपनी पॉलिसी में बताया कि 3 किस्म की पॉलिसीज होती हैं। वन इज़ डिफेंसिव, आप चपरासी और चौकीदार का किरदार अदा करें कि चोर आ जाए या कोई आ जाए आप दरवाजे पर उसको रोक लें। द अदर इज़ डिफेंसिव ऑफेंसिव, कि आप उसके अपना दिफा भी करें और अपने दुश्मन या आपका मुखालिफ जो उसका ताक़ुब भी करें वहाँ तक जहाँ तक आप जा सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ आपके सामने आती है उसको तय कर लें। और अभी उसने कहा कि नाउ दिस वार हैज़ क्रॉस्ड द लिमिट। अब हथियार, मिलिट्री, ये टारगेट्स अपनी जगह, ये बुलेट्स चलेंगे, पैलेट्स चलेंगे, हथियार चलेंगे, मिलिट्री इस्तेमाल होगी, एवरीथिंग विल बी यूज्ड अगेंस्ट दोज हु आर विद आर्म्स और हु सपोर्ट द पीपल विद आर्म्स। हम उनके खिलाफ ये करेंगे, लेकिन ये इससे आगे जाएगी, ये इससे आगे जाएगी, जिसको हमारे यहाँ भी कहते हैं 5th जनरेशन 4th जनरेशन वारफेयर। उसने कहा अब ये वार जाएगी सिविल सोसाइटी की तरफ, जो लोग, आम लोग भी जो बात करेगा इस चीज़ पर, उसकी तरफ कश्मीर में इसी चली जाएगी। हिंदुस्तान में पहले से ही ये थी,
جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ وی کوڈ سی اے وائبرنٹ سول سوسائٹی ان انڈیا. ہم وہاں لوگ دیکھتے جو لکھتے جو جن کے اوپینین پیسز ہم دیکھتے جہاں ہندوستان کی گورنمنٹ کی کرٹیسائز آتی. اب آپ کو 3 ویب سائٹس نظر آئیں گی ہندوستان میں. اگر آپ مجھے 3 کے علاوہ اگر چوتھی کوئی ویب سائٹ دکھائیں گے جہاں آپ کو حکومت مخالف نیریٹو نظر آئے گا, وہ ویب سائٹ ایک وہ کاؤنٹر کرنٹس, ایک ہے وائب, ایک ہے سیکیور یا کانسل. یہ ٹوٹل ہے جہاں پر آپ کو کوئی حکومت مخالف نیریٹو نظر آئے گا. ہندوستان کے مین سٹریم میڈیا میں کسی جگہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. وہ حکومت کے ہر فیصلے کو, غلط فیصلہ ہو صحیح فیصلہ ہو, اس فیصلے کو گلوریفائی کر رہے ہیں. کشمیر کے اندر جو وہ قتل غارت کر رہے ہیں اس کو وہ اپنے حساب سے رپورٹ کرتے ضرور ہیں ہر معاملے کو, لیکن اس کا ٹوسٹ کیا ہوتا ہے اس ٹوسٹ کو بھی دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں وہ کس طرح سے اس کو پروجیکٹ کر. جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ 2018 میں جو 19 میں ہندوستان میں جو الیکشن ہوئے اور واقعی یہ لگ رہا تھا کہ مودی کا گراف بہت گر گیا ہے اور اٹ واز اوپن کہ مودی الیکشن نہیں جیت سکتا ہے, اگر جیتیں گے بھی تو اگین ایک ان کی کمزور سی حکومت بن جائے گی. لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے کے میں وہ ایک اور واقعہ جنم دیتا ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے جو وہ اسٹیٹ مینیج کرتی ہے, مینیپولیٹ کرتی ہے, اور اس واقعے کی آڑ میں وہ سرجیکل اسٹرائکس کا واقعہ کرتے ہیں. سرجیکل اسٹرائکس ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا, کتنا نقصان ہمارا کیا, اتنا ان کا کتنا نقصان ہوا, لیکن انہوں نے اس کو اتنا گلوریفائی کیا اس ساری چیز کو. ہندوستان میں 65% آف پاپولیشن جو رورل ایریاز میں رہتی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. جو ہندوستان کو جس کو کہتے ہیں نا ہم بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, ساری چیزیں دیٹ از اونلی وہ سلیکون سٹیز ہیں. آپ بنگلور جائیں, حیدرآباد جائیں, آپ ممبئی جائیں, دلی جائیں تو آپ کو نظر آئے گا اٹس انڈیا. بٹ وین یو گو ٹو دی لارجر پاپولیشن آف انڈیا تو ان کو اس چیز سے غرض نہیں. ان کو غرض تھی کہ ہمارے جہاز گئے, وہ پاکستان گئے اور پاکستان کے اندر انہوں نے مارا, اس لیے مودی ہے تو ممکن ہے. اٹس مودی who can do it. انہوں نے سلوگن بنایا مودی ہے تو ممکن ہے. آپ لوگوں نے یہ ساروں نے دیکھا ہوگا ہیش ٹیگ کے ساتھ مودی ہے تو ممکن ہے. تو ایک الیکشن انہوں نے جیتا اوور ویلمنگ میجورٹی. اور ابھی بھی وتھ آل دیٹ کہ ہندوستان کے اندر جو گورنمنٹ کا فیلئر, اکنامک ان کی ڈیولپمنٹ یا جو ان کے انڈیکیٹرز ہے دے آر ٹرینڈنگ ڈاؤن ورڈز, بٹ ڈسپائٹ دیٹ وی ڈونٹ سی اینی تھریٹ ٹو دا بی جے پی لیڈرشپ ان انڈیا. ایٹ کرنٹ بھی ان کی لیڈرشپ کو کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے سیمٹ کیا ہے, پولرائز کیا ہے ہندوستان کی جو انتہا پسند جماعت ہے, اس نے ہندو ووٹر کو اس طرح سے سیمٹ کیا ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ اب دائیں بائیں ہاتھ مارتی ہیں اور ان کو کسی جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ملتی اور کوئی پاپولر لیڈر بھی سامنے نہیں آ رہا ہے اس طرح سے کہ جو ان کو تھریٹ کرے کسی چیز سے کرے. سو وی ہیو ٹو لیو ود بی جے پی اینڈ مودی. آئی تھنک فار 23 آنورڈز آلسو اسی کے ساتھ رہنا ہوگا. تو اسی کے اندر رہ کر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ان کی پالیسیز کیا رہی ہے ٹورڈز پاکستان. جو ریپروچمنٹ کی بات انہوں نے کی کہ کس کے ساتھ آپ ریپروچمنٹ کریں گے, آگے کوئی ریپروچمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہے اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ آن اے ویک وکٹ. سو کسی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی وے آؤٹ ریپروچمنٹ کے لیے. کوئی وے آؤٹ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس وقت کوئی ریپروچمنٹ کی بات کریں بیکاز وہ تو ریپڈ ہے. اب کشمیر کے اندر جو وہ کر رہے ہیں ان کا مدعا اور مقصد شاید میں نے بتا دیا کہ 2023 تک انہوں نے یہ کہا ہے, ان کی پالیسیز میں سی ڈول نے کہا ہے کہ آئی وانٹ اے حریت فری کشمیر, آئی وانٹ اے ملیٹنسی فری کشمیر 2023. سو انہوں نے ایک طرف تو پہلے ہی حریت کے تمام لیڈرز کو جیلوں میں ڈال دیا ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جیلوں میں ڈال دیا ہے, ان پر ایسے مقدمات ہیں کہ ان کا 10-10, 20-20 سال باہر آنا ناممکن ہے اگر کوئی پولیٹیکل انٹرونشن کسی بڑے لیول پر نہ ہو جو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پر انٹرنیشنل انٹرونشن ہوئی جو جس طرح احمد صاحب بتا رہے تھے خرم پرویز کے معاملے میں. یہ اچھی چیز ہے کہ ہندوستان جہاں یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف انٹرنیشنلی ایک چیز تو ہوئی ہے جو اکثر احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ترستے تھے کوئی ہندوستان کے خلاف لکھتا کوئی نہیں تھا. اب ہندوستان کے خلاف دنیا کے بڑے بڑے اخبارات, میگزینز اور جو بھی میڈیا ہے اس کے اندر ہندوستان کے خلاف
بات لکھی جاتی ہے اور ان کو کوسا جاتا ہے، اور یہ بھی تھریٹ ہے دنیا کے اندر. شاید یہ سافران ٹیررزم جو ہے یہ بڑھتا جائے گا اور شاید اس سے پار بھی چلا جائے گا. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جو کچھ ہم نے بویا 70 کی دہائی کے آخر میں وہ آج تک ہم کاٹ رہے ہیں، اور ابھی کاٹتے کاٹتے تھک گئے ہیں اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے. وہ آج بو رہے ہیں اور انہیں بھی یہ کاٹنا ہوگا. اگین ایک ٹائم پہنچے گا شاید یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہے فنڈامنٹلسٹ ہے ان کی حکومت نہیں ہوگی، پھر اگلی حکومت ان پر سختیاں کرے گی، اور اس سختی کے خلاف جب یہ ریئیکشن کریں گے وہ فیز دیکھنے کے لائق ہوگا ہندوستان کے اندر. وہ فیز کیسا ہوگا اور ہندوستان وہ تب یہ برداشت کرے، تب ان کو پتہ چلے گا انہوں نے آج کیا بویا اور کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں. کشمیر کے اندر جو ان کی ایکشنز ہیں، جس طرح سے احمد صاحب بتا رہے تھے، جس طرح سے ریپڈلی انہوں نے اب کسی بچے کو یہ انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے کہ وی ہیو ٹو اریسٹ اینی باڈی. دے آر ناؤ ڈیسائیڈڈ اٹ کیچ اینڈ کل. whosoever is in their dictionary ان کی انفارمیشن میں کسی بھی طرح سے یہ تحریک کے ساتھ ہے، یہ مجاہدین کے ساتھ ہے، یا یہ کوئی ایکٹیوسٹ ہے، یہ زندہ باد مرد آباد کر سکتا ہے، کسی جگہ پوسٹر لگاتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے، اس کو وہ مار دیتے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں چونکہ انٹرنیشنل کنڈمنیشن تو آتی نہیں ہے حکومتوں سے، آتی ہے سول سوسائٹی سے. ہو کیئرز؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کرے گی، یو این کا آفس بھی کرے گا، باقی چیز بھی کرے گی، لیکن اس کو انہوں نے کسی خاطر میں نہیں رکھا ہے. اس کی دو وجہیں جو ایک جس کا میں دیکھتا ہوں اپنی طرف سے کہ جو انہوں نے تیزی کر دی کشمیر کے اندر جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اس کا ایک عنصر ڈائریکٹلی آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف میں 2019 کا جو واقعات ہوئے کشمیر کے اندر جب ایبروگیشن ہوئی آرٹیکل 37 کی 35 ڈے، کہ ہم نے ایک عجیب مسئلہ دیکھا آزاد کشمیر اور پاکستان میں، جیسے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، سب کے ہر ایک کا ہاتھ پاؤں شل ہو گیا، اور there was no public resentment against this neither in Pakistan nor in آزاد کشمیر. کسی قسم کی وہ بڑی جو ہو سکتی تھی نا پبلک ریزنٹمنٹ جس سے لگتا کہ یار خطرہ کوئی ہے. اس سے بڑا ہوا یہ کہ ہمارے پارلیمنٹ کا جب اجلاس اس پر ہوا، جس طرح سے وہ اجلاس کنڈکٹ ہوا، اور جب پرائم منسٹر نے کہا کہ میں جنگ کروں گا، تو اس کا مطلب تھا میں جنگ نہیں کروں گا، جنگ ہمارے آپشن نہیں ہے. When this was taken off the table, so it was decided then for the Indians that no, they are not going to do anything extra mile. So we have the space to carry on. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے گئے اور کرتے گئے، اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک کشمیری ہونے کے ساتھ ساتھ، جو کہ ہم بہت ساری چیزوں کو میں گلیمرائز کرتا ہوں کہ ہندوستان نے جو اپنے اہداف رکھے تھے اس وقت تک، ٹو بی آنیسٹ انہوں نے 200 کے قریب MOU سائن کیے تھے، لیکن ابھی تک وہ کسی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یہ میں دوسرا پہلو آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم خاندانی راج کشمیر میں ختم کریں گے، شیخs مفتی زونز کو ختم کریں گے، بٹ اگین وہ انہیں پرانی بوتلوں میں نئی شراب کرنے جا رہے ہیں. ان کو نئے وہ کولیبریٹرز نہیں مل رہے ہیں کشمیر. they are not getting anybody in Kashmir to talk with them. سینسیبل کوئی ایسا راستے سے کسی کو اٹھا کر بھی وہ لیڈر بنا کر پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کی بات کو، ان کے جو وہ فرما رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائے. ایسا کوئی چیز ان کو نہیں ملی ہے. سو دے آر ناٹ گیٹنگ اے اسپیس دیئر. دیٹس وائی انہوں نے ڈیموگرافک چینجز، یہ ساری چیز جن پر ہم نے بڑی تقریریں کی، بڑی بات چیت کی، بڑی رپورٹیں چھاپی، وہ ساری آپ لوگوں نے پڑھی دیکھی. وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ابھی بھی ایک بھی ہندوستانی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی وادی کے اندر زمین خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا. 2 بندوں نے مقبوضہ جموں کے علاقے میں زمین ابھی تک خریدی ہے، آؤٹ سائڈرز نے. دیٹس تھریٹ پرسپشن جو ہے نا، وہ تھریٹ پرسپشن وہاں موجود ہے ان لوگوں کے لیے، ان انڈینز کے لیے جن کو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم لائیں، ان کو ہم بسائیں، ان کو سارا سلسلہ کریں. یہ ساری تھریٹ پرسپشن کشمیری نے رکھی ہے وہاں پر، اور اس کو وہ چلا رہا ہے اور اپنی جان دے رہا ہے، ہر طرح کے کر رہا ہے. لیکن اس کو جس طرح کے اس کو ایکول ریسپانس اس کو یہاں سے ملنا چاہے تھا پبلکلی اینڈ ایز ویل ایز جو اویئرنیس کا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں. میں ابھی عورت سے بات کر رہا تھا، ہم کسی ایک موضوع پر بات کر رہے تھے
دیکھیے ہندوستان کے پروپیگنڈا جو دنیا میں اس نے کیا پچھلے 15-20 سال سے پاکستان کے خلاف، یو نیڈ انٹلیکچوئل ان پٹ ٹو ڈیفیٹ دیٹ نیریٹو. زندہ باد مرد آباد سے وہ ختم نہیں ہوگا. وہاں پر لندن میں مظاہرہ کرنے سے، بیلجیم میں مظاہرہ کرنے سے، نیو یارک میں مظاہرہ کرنے سے وہ نیریٹو ختم نہیں ہوگا. اس مظاہرے میں بھی آپ ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہندوستان سچ کہتا ہے. جو بھی ہندوستان کہتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے. جس طرح اس سلوگننگ ہوتی ہے ہمارے مظاہروں میں، وہ بھی ایک الگ قسم کی سلوگننگ ہوتی ہے. ہم مشکل سے پکڑتے ہیں لوگوں کو تاکہ یہ سلوگن نہ مارو. تو اس سے بھی ہمارا کوئی، وہاں ہمیں چاہیے تھا انٹلیکچوئل ان پٹ. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ہم ڈیفیٹ کریں. انفارچونیٹلی till date we are not getting the sufficient people, or I may say not talk sufficient no people from Pakistan who can counter, or Azad Kashmir, who can counter that Indian narrative through the discourse. This discourse میں وہ ہونا چاہیے دنیا کے اخبارات میں، دنیا کے تھنک ٹینکس میں، دنیا کی باقی چیزوں میں اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انٹلیکچولی. ہم پچھلے ایک چیز میں کہتا تھا کہ 5 اگست کے بعد ایک چیز اچھی ہوئی تھی کہ وہ یہ ہوا تھا کہ یہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے پاکستان میں اسٹریٹ سے آ گیا تھا اکیڈمی میں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا 5 اگست کے بعد کہ پاکستان کی تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز بھی کشمیر پر سیمینار کرنے لگے. ادروائز دیر واز نتھنگ لائک دیٹ. لیکن آؤٹ پٹ ابھی تک کچھ نہیں آئی. سیمینار ایک ایکٹیویٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہو گئی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ہم نے ایک سیمینار آج کا کیا، لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اس کا جو فالو اپ ہوتا ہے، ہم نے کیا بات کی، کیا بات ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسٹرکچر کرنا، اس کو لکھنا اور اس کو دنیا تک پہنچانا، میرے خیال میں وہ چیزیں ابھی تک نہیں ہو رہی ہیں. دیٹ نیڈس ٹو بی فالوڈ. اور وہ اکثر ہم آپ لوگوں کو ہی بلاتے ہیں، نوجوانوں کو جو اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جن کا انٹرنیشنل ریلیشنز کا سبجیکٹ ہے، جن کا لا کا سبجیکٹ ہے، کہ یو آر دا پیپل who can help us in that. اور آخری بات جو میں کہوں گا آپ کو وہ یہ ہے، پہلے بھی بات کر رہا تھا ایک اور ایسی تقریب میں، کہ یہ اب پاکستان کے اندر بھی انفارچونیٹلی ہوا، پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر اس تحریک کشمیر کو، جو اچھا سوال اشرف زئی صاحب نے آپ کی طرف پھینکا ہے، کہ یہ اب لگتی ہے سرکاری تحریک. یہ سرکاری تحریک ہے، سرکار کرے گی کچھ تو ہوگا، کوئی کرے گا کچھ تو کچھ ہوگا. یہ اب عوامی تحریک نہیں رہی ہے. لوگ جیسے تھک گئے ہیں. اور انٹلیکچوئل لیول پر بھی جب ہم پاکستان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈیئرنگ اے فیو پروگرامس، چند ایک اینکر پرسن جن کو کشمیر کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو یا وہ کوئی اس طرح کی بات کریں، باقی سارا ڈیفیٹسٹ نیریٹو ہوتا ہے. اور ایسا نیریٹو ہوتا ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوپارا کدھر ہے، کولگام کدھر ہے، فلان کی. وہ یک دم ایک جگہ سے جمپ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے ساری جو بحث ہوتی ہے اس بحث کا ہی کلا کما ہو جاتا ہے. تو یہاں کا میڈیا بھی اسی طرح سے اس سلسلے میں بھی اکثر احمد قریشی صاحب ایسے یہ سوشل میڈیا یہ قصہ کرتے ہیں کہ تاکہ سٹیزن جرنلزم کو پروموٹ کیا جائے. اور خود نوجوان، چونکہ ہماری ٹی وی چینل میں سپیس نہیں ہے، تو یہ سپیس اپنے آپ ہی کریٹ کریں، اس سپیس کے ذریعے دنیا کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی میرے خیال میں جس طرح جانے سے بات کی، اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ مزید خطرناک بات کریں، میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں.